बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। वीकली पॉडकास्ट रेडियो फोरम विद जुनैद अंसारी एंड राजा हबीबुल्लाह खान, FM 101.4 मीरपुर, रेडियो आज़ाद जम्मू कश्मीर, रेडियो पाकिस्तान पर हमेशा की तरह एक नया प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान हाजिर है। सामीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होती है कि असर हाज़िर के जो मौज़ूआत हैं, चैलेंजेस हैं, जिनका हमारी ज़िंदगियों से इंतहाई गहरा ताल्लुक़ होता है, उन मौज़ूआत पर आपके साथ यहाँ पर गुफ्तगू की जाए, आपके जज्बात व एहसासात को इजहार का रास्ता एक फ्राहम किया जाए। इस मौजू पे आज़ाद जम्मू कश्मीर हुकूमत, पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत से लेकर जितने मुतल्लिका इदारे और शोबे हैं, उनकी नामवर शख्सियात इस फोरम पर वक्त नायत करती हैं और आपसे महवे गुफ्तगू होती हैं। आज के प्रोग्राम में जो मौज़ूआत हम डिस्कस करेंगे उनकी एक फहरिस्त मैं आपके सामने रखे देता हूँ। मकबूदा जम्मू कश्मीर में इस वक्त योम जमहूरिया, भारतीय योम जमहूरिया को योम स्याह के तौर पर मनाए जाने के लिए कॉल दे दी गई है। बीजेपी की जो हुकूमत है, इसके मुतल्लिक ये कहा गया है कि मोदी हुकूमत एक हिंदुत्वा फाशिस्ट नज़रिए के तहत पूरी स्टेट को एक हिंदू रियासत बनाने पर तुली हुई है। जुम्मे के रोज़ योम स्याह की अपील की हमायत की गई है और ये बात कही गई है कि 26 जनवरी को मकबूदा जम्मू कश्मीर के अवाम योम जमहूरिया नहीं बल्कि योम स्याह के तौर पे मनाएं। इसी तरह हमने देखा कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद के मुकाम पर राम मंदिर का जो इफ्तिताह किया जा रहा है, ये हिंदुस्तान भर के मुसलमानों के लिए इस वक्त खौफ व दहशत की अलामत बना हुआ है। मंदिर की ये तामीर जो है कई दहाइयों से बीजेपी की इंतखाबी सियासत का हिस्सा रही है और रवां साल जो हिंदुस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं, उसमें अवामी हमायत हासिल करने की एक मुतशद्ददाना किस्म की कड़ी इसे करार दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो मस्जिद है 1992 में इसको मुनहदम किया गया, जबकि तमाम कवानीन इसके खिलाफ थे और उसके बाद मुसलमानों के खून के साथ जो होली खेली गई, मुस्लिम कुछ जो फसादात हुए, उनको भी अगर आप पेश नज़र रखते हैं तो ये बात 100% सबके सामने आया हो जाती है कि मिस्टर मोदी नेक्स्ट गवर्नमेंट हासिल करने के लिए, नेक्स्ट गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए मुस्लिम कार्ड को, मुस्लिम दुश्मनी के कार्ड को प्ले कर रहे हैं। इस सिलसिला में पूरे खित्ते की फिजा एक खतरनाक टर्न ले चुकी है। इस पे भी गुफ्तगू की जाएगी। गांदरबल में आज से 34 साल कबल पुरअमन मुजाहिरीन के ऊपर हिंदुस्तानी फौज ने फायरिंग करके 34 इंसानों को शहीद, 34 से 50 इंसानों को शहीद कर दिया था और इस सिलसिला में भी पूरे आज़ाद कश्मीर भर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते हैं, दुनिया भर में कश्मीरी सरापा एहतजाज बने हुए हैं और हिंदुस्तान के जराइम को, हिंदुस्तानी फ़ौज के जराइम को दुनिया के सामने आश्कार कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि सियालकोट के अंदर चौधरी मकबूल गुजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से जहां पर कामयाब करार पाए थे, वहां पर रिकाउंटिंग के नतीजे में चौधरी इस्माइल गुजर साहब जो हैं उन्हें कामयाब करार दिया गया है और इलेक्शन का जो नतीजा है वो तब्दील हुआ है। ये भी एक बॉम्बशेल है। अब आज़ाद कश्मीर असेंबली के अंदर यहाँ पे जो मुस्लिम लीग नून के अरकान हैं उनकी तादाद बढ़कर 9 हो चुकी है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर जो हैं जनाब राजा फ़ारूक हैदर ख़ान ने इस पर इस उम्मीद का इजहार किया है कि ये हक़ और फ़तह का दिन है और 2021 के इलेक्शन में जो कामयाबी का ऐलान किया गया था मकबूल गुजर साहब की, वो मुतनाज़ा थी। अब ये भी हम देख रहे हैं कि इससे आज़ाद जम्मू कश्मीर में गॉसिप्स का, र्यूमर्स का एक नया सिलसिला शुरू हो गया है। बाज़ अहबाब का ये कहना है कि सरदार याकूब ख़ान जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली हैं, ये चांस है कि वो अनवारुल हक साहब के ख़िलाफ़ अदम एतमाद, तहरीक अदम एतमाद पेश करके उसे कामयाब करवा के शायद वज़ारत उज़्मा की सीट पर दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं विराजमान होने की।
اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ یہ گوسپس کس نوعیت کی ہیں, اس میں کتنی سنجیدگی ہے اور اس میں کس حد تک تقویت کسی قسم کی پائی جاتی ہے. لیکن یہ جو جموں 2 کے اندر مسلم لیگ نون کے اسماعیل گجر صاحب کامیاب قرار پائے ہیں اور مقبول گجر صاحب جو ہیں ان کی شکست کا اعلان کیا گیا ہے, اس میں بہت سے اشارے ملتے ہیں. یہ تمام موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کریں گے, جن پہ گفتگو ہوگی. یہ پروگرام آپ FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان پہ سنتے ہیں, اور ہماری خواہش ہوتی ہے کہ اس پروگرام میں آپ کی شرکت لازماً ہو. وہ موضوعات جن پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں, سننا چاہتے ہیں, کچھ اپنی دل کی بات لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں, ارباب اقتدار تک اپنی خواہشوں حسرتوں کو پہنچانا چاہتے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس پروگرام میں شرکت کریں. شرکت کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے. آپ ہمیں فیس بک پہ جوائن کر سکتے ہیں www.fm101mirpur.com. آپ اس پر بھی جوائن کر سکتے ہیں. یوٹیوب کے پلیٹ فارم کے اوپر بھی ہمارے پروگرام جو ہیں باقاعدگی کے ساتھ وہاں پر آرکائیوز میں موجود ہیں. آپ براہ راست کال کر کے ہمارے نمبر پہ اپنے سوالات, اپنا نام, جگہ جہاں سے آپ بلانگ کرتے ہیں اور سوال جو ہے وہ نوٹ کروا سکتے ہیں. جس موضوع پہ آپ بات کرنا یا سننا چاہتے ہیں وہ موضوع آپ جو ہے یہاں نوٹ کروا سکتے ہیں. نمبر آپ ہمارا درج کیجئے 05827927059. آپ اس وقت سن رہے ہیں ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور ریڈیو آزاد جموں کشمیر ریڈیو پاکستان. اب ہم اپنے اس پروگرام میں مہمانوں کو شامل کرتے ہیں اور ان کی آراء آپ تک پہنچاتے ہیں. چلتے ہیں اپنے گیسٹ کی جانب. جی سامعین, ہمیں اس وقت کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید صاحب نے برسلز بیلجیم سے جوائن کیا ہے آج کے اہم موضوعات پر بات کرنے کے لیے, گفتگو کرنے کے لیے. ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں جو کچھ ہندوستان اس وقت کر رہا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, اوور آل ہندوستان کے اندر. جناب علی رضا سید صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سچویشن کو کہ 26 جنوری کو ہندوستان یوم جمہوریہ منا رہا ہے مودی سرکار, اور تمام کشمیر کے اندر جموں کشمیر میں کال دی گئی ہے یوم سیاہ کی؟ دیکھیں 92 میں جو ایودھیا مسجد تھی جس کو ڈیمولش کیا گیا تھا اور اس کی جگہ رام مندر کا افتتاح ہو رہا ہے, اس دن سے اصل میں ہمیں سمجھنا چاہیے تھا, دنیا کو سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ مودی سرکار جو ہے, یہ جو بی جے پی ہے, RSS ہے, ان کی جو پالیسی ہے, ان کی اسٹیٹڈ پالیسی, اور یہ اس کے ایک انتخابی 2014 کے انتخابات میں اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ رام مندر تعمیر کرے گا. تو آج اس نے وہ وعدہ بھی پورا کیا, جس طرح اس نے بی جے پی نے کہا تھا کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کریں گے, انہوں نے وہ بھی کیا. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انڈیا کی جو پاپولیشن ہے اس میں 80% جو ہے وہ ہندو میجورٹی ہے. اس کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ بالکل اسی لائن پہ چل رہے ہیں جو ہٹلر کی لائن تھی, جو مذہبی جنونیت کی لائن تھی, اور یہ آنے والے وقت میں خطے کے لیے بڑا خطرناک ثابت ہوگا. لیکن عالمی برادری کی توجہ جو ہے وہ کہیں اور ہے, اور سب نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تمام دنیا کے مہذب ملک جو ہیں ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ اس یلغار کو روکتے, لیکن انہوں نے ابھی تک جو ہے وہ اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. آپ دیکھیں 26 جنوری جو ہے, 26 جنوری یوم جمہوریہ ہے ان کا, لیکن مقبوضہ کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے, جو مینارٹیز کے ساتھ وہاں پہ ہو رہا ہے, وہ سارے کو اگر سامنے رکھیں تو کشمیریوں کے لیے تو وہ بلیک ڈے ہے ہی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج سے جو مینارٹیز ہیں, جو مسلمز ہیں, کرسچنز ہیں, بدھسٹ ہیں,
ان سب کے لیے بھی یہ 26 جنوری بلیک ڈے کے طور پر منایا جانا چاہیے، کیونکہ ہندوتا پالیسی ہے مودی سرکار کی، وہ ایلیمینیشن ہے، ٹوٹل ایلیمینیشن آف جو منارٹیز ہیں ان کے حقوق کی ایلیمینیشن ہے. وہ صرف جو چاہتے ہیں کہ یہ ہندو اسٹیٹ ہو، اور جو گاندھی نے جو بنیاد رکھی تھی اس کی جڑیں وہ ختم کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خطرناک راستے پہ چل رہے ہیں. اگر دنیا نے اس طرف توجہ نہ دی تو یہ پورا خطہ جو ہے بھارت کی جو اکھنڈ بھارت پالیسی ہے اس کے اثرات جو ہے نا دنیا دیکھے گی، اور اس وقت وہ بہت لیٹ ہو چکا ہوگا. جناب علی رضا سید صاحب، اس کو آپ کیسے دیکھیں گے کہ ہمیں یہ کلیو ملا ہے اور کافی زیادہ لوگوں کے اوپر یہ بات آشکار ہوئی ہے کہ ایران اور پاکستان کے تعلقات خراب کروانے میں، افغانستان اور پاکستان کے تعلقات خراب کرانے میں ہندوستانی جو وہاں پہ ایجنٹس ہیں، ہندوستانی جو وہاں پہ پر اثر قسم کے ان کے لوگ ہیں، ان کے ڈائریکٹ نشاندہی ہو رہی ہے، شواہد مل رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ہندوستانی کنیکشن انوالو ہے، تاکہ پاکستان کو بیک فٹ پہ لایا جا سکے کشمیریوں کی حمایت کرنے سے. کیا کہتے ہیں آپ؟ بالکل، دیکھیں یہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ بھارت کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. اس کی پالیسی ہے کہ پاکستان کو کس طریقے سے ہر طرف سے جو ہے وہ پاکستان کو کنٹین کیا جائے، اور پاکستان کی جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے، پاکستان ایک ایٹمی پاور ہے، اس کو کیسے کنٹین کرنا ہے. اور اس پہ انہوں نے اپنی پوری انرجی لگائی ہوئی ہے، چاہے وہ افغانستان ہو، ایران ہو، ہر طرف ان کی یہی خواہش ہے. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کون سی اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، کس طریقے سے ہمیں اپنے جو ملک کا ڈیفینس ہے اس کو کس طرح کرنا ہے. اور کشمیر کی جو تحریک ہے یہ اسی وجہ سے، میرے خیال میں اسی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دنیا کی حمایت کیسے حاصل کی جائے، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے. پاکستان کو فلی طور پہ جو ڈپلومیٹک فرنٹ ہے اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے جتنی بھی ہماری جو ڈپلومیٹک کور ہے ان کو اس پہ ہنگامی بنیادوں پہ کام کرنا ہوگا، اور ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی کہ اس کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. کہ یہ ہندوتا پالیسی اسی طرح جس طرح نازی جرمنی 1930s میں جس طریقے سے وہ انہوں نے کیا تھا، وہی طریقہ کار بی جے پی اور RSS بھی اپنا رہے. جناب علی رضا سید صاحب، ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 کے خلاف سپریم کورٹ آف انڈیا نے جو ڈسیزن دیا اس کو کوئی بھی کشمیری اور کوئی بھی باضمیر ہندوستانی بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا. ابھی تک ایکشن ری ایکشن ویو چین آف ویو جو ہے یہ چل رہی ہے. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو کہ بین الاقوامی جو جتنے بھی اصول ہیں، ضابطے ہیں، اقوام متحدہ کی قراردادیں ہیں، ڈاکٹر سید نذیر گیلانی جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے فاؤنڈر، وہ بار بار یہ بات اس توجہ دلا رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں دیٹ از دا ٹیمپلیٹ، یہ وہ بنیاد ہے کہ جس پر مسئلہ کشمیر جو ہے اس لینس سے دنیا دیکھے، اور ہمیں بھی اس پہ زور دینا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ اس پہ؟ جی بالکل، ڈاکٹر صاحب کی جو بات ہے اس میں وزن ہے اور وہ ٹھیک کہتے ہیں. لیکن پرابلم یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ آج 70 سال کے بعد دنیا بالکل بدل چکی ہے. ہمیں اس کو بھی سامنے رکھنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ اس کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوگی. آج دنیا میں جو کانفلکٹ چل رہے ہیں، یونائٹڈ نیشن کے جو ریزولوشنز ہیں یا جو چارٹر ہے، اس کی ہر جگہ خلاف ورزی ہو رہی ہے. اصل میں جو طاقتور ہے وہی رولز بناتے ہیں اور وہی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. امپلیمنٹیشن کے لیے ہمارے پاس کیا ٹولز ہیں؟ امپلیمنٹیشن کے لیے ٹولز یہ تھے ہمارے پاس کہ پاکستان مضبوط ہوتا، پاکستان اکنامک پاور ہوتا تو وہ شاید جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کروا سکتا تھا. اس وقت دنیا میں جو فضا چل رہی ہے
اس کو اگر آپ دیکھیں تو یونائٹڈ نیشن کے چارٹر اور ہیومن رائٹس اور جو انٹرنیشنل لا کی خلاف ورزیاں ہر جگہ پہ ہو رہی ہیں. جی علی رضا سعید صاحب، آپ 26 تاریخ کو آپ نے بھی وہاں پہ کال دے رکھی ہے، کچھ اس حوالے سے بتائیں گے کہ آپ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں وہاں پہ؟ دیکھیں، ہم ہمیشہ کی طرح، ہر سال کی طرح اس دفعہ بھی کشمیر کونسل EU نے انڈین ایمبیسی کے سامنے ایک احتجاج پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی ہے. ہم وہ پروٹیسٹ کرتے رہیں گے جب تک کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق ہے وہ نہیں ملتا، جب تک یہ جو ہمارے حقوق ہے وہ بحال نہیں ہوتے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ ہمیں جو سپورٹ چاہیے، اس سپورٹ کے لیے کشمیریوں کو، آزاد کشمیر ہو یا پاکستان ہو، وہاں پہ بھی ہمیں ایک یونائٹڈ فرنٹ بنانا ہوگا. یونائٹڈ آواز جو ہے نا، ایک پوائنٹ پہ بھئی ہمارے حقوق جو ہے، ہمارے جو رائٹ ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن، وہ ہمیں دیا جائے. جناب علی رضا سید صاحب، آپ نے برسلز بیلجیم سے قیمتی وقت عنایت فرمایا، بڑی بڑی مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. جی علی رضا سید صاحب نے بیلجیم برسلز سے جس جذبے کے ساتھ گفتگو کی ہے، یقیناً پاور کاریڈورز کو اور جتنے حلقے جو فیصلہ سازی کرتے ہیں انہیں تھوڑا سا ری ڈسکور کرنے کی ضرورت ہے. کون کون سے ہورائزنز ہیں جو ان ٹچڈ ہیں ابھی تک. کشمیر کے حوالے سے اسٹیڈ فاسٹ رہنے کی ضرورت ہے. علی رضا سید صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ بیس کیمپ کی جو حکومت ہے، جو بھی حکومت ہے، پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی ہو، انہیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا سب سے پہلے، اور پھر اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے علی رضا سید صاحب جیسا کہ کہہ رہے ہیں کہ پلاننگ کرنی ہوگی. جب تک یہ کام ہم نہیں کریں گے، ہم اپنی منزل سے کوسوں دور رہیں گے. جیسا کہ علی رضا سید صاحب نے فرمایا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے وہ عظیم لوگ کہ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، جن کے گھر میں شہداء موجود ہیں، جن کے گھر میں غازی موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی ان کی قربانیوں کو رائے گاں نہیں جانے دے گا. تو اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے نیکسٹ مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان، FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. جی سامعین، ہمیں جوائن کیا ہے ایک دانشور سیاستدان، ایک اکانومسٹ سیاستدان، معیشت کے ماہر جناب چودھری محمد سعید صاحب. مسلم لیگ نون کے آپ صف اول کے لیڈرز میں شمار ہوتے ہیں. پاکستان کے جو چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آپ صدر رہے، سابق وزیر بھی ہیں. جناب چودھری محمد سعید صاحب، علی رضا سعید صاحب نے ابھی بات کی ہے کہ یوم جمہوریہ جو ہے یہ یوم سیاہ کے طور پہ کشمیری اس کو دیکھتے ہیں. آپ سر کیسے دیکھتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے رہنما کی حیثیت سے؟ دیکھیں، جمہوریہ ہند جو ہے اس کو، جو اس کے شہری ہیں وہ کشمیر میں ہیں یا باقی جگہوں پر ہیں، ان کے جو شہری حقوق ہیں، جو ان کی آزادی رائے کا حق ہے، جو اس نے کمٹ کیا ہوا ہے، اگر وہ نہیں پورا کرتا، یونائٹڈ نیشن میں وہ لے کے گیا، یونائٹڈ نیشن میں جا کے یہ بات ہوئی کہ جی آپ جو ایشو ہے اس کو ہم ریزالو کریں گے اور کشمیریوں کی جو استصواب رائے کے ذریعے حل کریں گے. تو اگر وہ اس کو پورا نہیں کرتے تو کشمیریوں کو پھر اس کو یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر ہی منانا چاہیے نا. یہ بالکل جینون ڈیمانڈ ہے ان کی، جو ہندوستان نے پوری اقوام عالم کے ساتھ کمٹ کیا کہ میں یہاں جو ہے پلیبسائٹ کراؤں گا، رائے شماری کراؤں گا اور لوگوں سے جو ہے ان کی رائے پوچھ کر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. اور پچھلے 77 سالوں سے خواہ ڈیلے کیا جا رہا ہے. کشمیریوں کا ایک جائز حق جس کے لیے وہ اتنی قربانیاں دے چکے ہیں وہ نہیں دے رہا، تو اس پر یوم سیاہ ہی بنتا ہے. جناب چودھری محمد سعید صاحب، آپ چونکہ الیکٹورل پولیٹکس میں بھی موجود ہیں، سابق وزیر بھی ہیں، اور مسلم لیگ نون جو کہ پاکستان کی بہت بڑی سیاسی جماعت جو ہے، اور آزاد جموں کشمیر میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کی حکومت رہ چکی ہے. اب اسی طریقے سے ہندوستان میں مودی سرکار نے بابری مسجد جہاں پر منہدم کی تھی ایودھیا کے اندر، وہاں پر رام مندر کا جو ہے انہوں نے اناگوریٹ کیا. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ وہاں کے اس علاقے کے جتنے مسلمان ہیں وہ وہاں سے اپنے بال بچوں کو لے کے دوسرے علاقوں میں جا رہے ہیں کہ کہیں 1992 والا میسیکر دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ نہ ہو. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟
ایکچولی پہلے تو یہ بہت بڑی زیادتی تھی. ایک بڑے عرصے سے قائم مسجد کو گرا کے جو ہے وہ شہید کیا گیا, اور شہید کرنے کے بعد کہا گیا کہ یہاں پہ جو ہے مندر تعمیر کیا جائے گا. کو یہ جو ہے مسلمانوں کے حقوق وہاں نہیں, بہت ساری جگہوں پہ, کشمیر ہو یا باقی علاقے ہوں, وہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے, ان کی لنچنگ ہوتی ہے. آپ یہ سارے آئے دن دیکھتے رہتے ہیں. گجرات میں مودی نے کیا کیا یہ بھی آپ سب کے سامنے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ کی مسلمانوں کے ساتھ کہ ان کو بھی مسجد تعمیر کر کے دی جائے گی, اور وہ مسجد کا کام جو ہے رکا ہوا ہے. اس سے بڑا کمپلیکس جو ہے یہ مندر والا کمپلیٹ ہو گیا. تو مسلمان اس ریاست کے اتنے ہی شہری ہیں جتنے ہندو ہیں جن کے لیے وہ مندر تعمیر کیا گیا ایک مسجد کو شہید کر کے. تو اگر ہندوستانی حکومت نے یہ کمٹمنٹ کی تھی اور اس کو پورا نہیں کرتی تو یہ بڑا ظالمانہ قدم ہے, اور اس کو پورا کرنا چاہیے انہیں. جناب چودھری محمد سعید صاحب, آپ چونکہ وزیر بھی رہے, آپ آئندہ بھی ظاہر ہے کہ الیکشن میں عوام کی خدمت کے لیے موجود ہیں اس میدان میں. میرپور کے لوگ جو کہ زیادہ تر اوورسیز فیملی سے بلانگ کرتے ہیں, اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ابھی سیالکوٹ میں جموں 2 کے اندر جو ہے وہاں پر ری کاؤنٹنگ کے نتیجے میں مسلم لیگ نون کے اسماعیل گجر صاحب جو ہیں انہیں کامیاب قرار دے دیا گیا. کیا آزاد کشمیر اسمبلی میں بھی کوئی تبدیلی کی ویو چلنے کا کوئی آپ آگے فورسی کرتے ہیں چیز کو؟ دیکھیں نمبرز بہتر ہوئے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی ایک ہوا. تو یہ اگر کوئی پاسبلٹی ہوئی دونوں جماعتوں کے درمیان, لیڈرشپ نے فیصلہ کیا, تو یقیناً یہ تبدیلی ممکن ہے اور ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ پاکستان میں ہماری جو قیادت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, وہ پاکستان کے الیکشن کے اندر بزی ہیں. الیکشن ہو جانے دیں, پھر یہ آپشن دیکھا جائے گا کہ یہاں دوبارہ الیکشن کرائے جائیں, کیونکہ جو کچھ وہاں ہوا تھا 2018 میں اس کو ریپلیکیٹ کیا تھا ناردرن ایریا اور آزاد کشمیر میں لیٹر آن عمران خان صاحب کی حکومت نے. اور یہ ہر شخص کو پتا ہے, یہ اس بات نے ثابت کر دیا اسماعیل صاحب کی جو ری کاؤنٹنگ میں ہوا کہ بھئی جو کوئی ایک تو جو بھی وہ اثر رسوخ استعمال کیا گیا, اس کے بعد بھی اگر کوئی جیت رہا تھا تو اس کو اس طرح کی فیک کاؤنٹنگ کے ذریعے ہرایا گیا تھا. اب اللہ کی طرف سے یہ انصاف ملا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بہت بہتری ہو جائے گی انشاءاللہ. سب سے آخری بات, مجھے پتا ہے آپ بہت زیادہ مصروف ہیں اس وقت. چودھری سعید صاحب, جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس برطانیہ کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی, ان کی اس تنظیم کا اقوام متحدہ میں کنسلٹیٹو سٹیٹس ہے. یہ واحد تنظیم ہے انڈین ایلیگلی آکوپائڈ جموں کشمیر, آزاد کشمیر اور جی بی سے جو یونائٹڈ نیشن میں ریپرزینٹ کرتی ہے. وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر حکومت اپنا کم از کم کرنے والا کام یہ کرے کہ ہائی کورٹ کے فل کورٹ ڈیسیژن کے مطابق یہاں پر پلیبیسائٹ ایڈوائزر کا قیام عمل میں لے آئے, تاکہ ڈویبلز میں سے کم از کم کام جو ہے حکومت آزاد کشمیر کر دے. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں سر؟ یہ بڑی اچھی بات ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے, میری تو اپنی جو لیڈرشپ ہے آزاد کشمیر کی, وہ کسی بھی پارٹی تعلق ہیں, وہ کنسنسس کریں اور کسی ایسے غیر جانبدار ایسے شخص کو جو کسی حکومت سے کسی پارٹی سے متعلق نہ ہو, جو ایمانداری سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد کرے کہ جو پلیبیسائٹ ہے وہ ہوگا اور اس میں تمام کشمیری جو اس طرف اس طرف شامل ہوں گے, اور وہ پھر ایفرٹ کرے اور ان پٹ دے گورنمنٹ کو. آزاد کشمیر کی اور پاکستان کی بھی اس کا ایک خاص رول ہونا چاہیے تاکہ وہ کرتے. تو اس کے لیے ایک بالکل نیوٹرل اور جو جماعتی اس سے بلند ہو ایفیلیشن سے, جو مسلم لیگ کا ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے, یا سب کے لیے ایکسیپٹیبل اور لانگ ٹرم وہ رہے تاکہ کنسسٹنٹلی اس بات کو فالو کیا جا سکے. جناب چودھری محمد سعید صاحب, آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا, آپ کا بہت بہت شکریہ. چودھری محمد سعید صاحب سابق وزیر حکومت آزاد جموں کشمیر مسلم لیگ نون کی اعلیٰ قیادت میں آپ کا شمار ہوتا ہے, اور یہ وہی چودھری محمد سعید صاحب ہیں کہ جب انہوں نے میرپور میں یہاں پر 2016 کے الیکشن میں شکست دی تھی موجودہ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کو, تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے وزیر اعظم پاکستان کی حیثیت سے جو ایک جلسہ تھا مظفر آباد کے اندر جو منعقد کیا گیا تھا اس خوشی میں مسلم لیگ نون کی طرف سے, تو ان کی پیٹھ تھپک کے, ان کا ہاتھ بلند کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا تھا کہ مسلم لیگ نون نے میرپور میں فتح حاصل کی.
پڑھے لکھے آدمی ہیں, بہت سمجھدار آدمی ہیں, ورلڈ پالیٹکس کو سمجھتے ہیں, اور چودھری سعید صاحب نے ہندوستان کے یوم جمہوریہ منانے کے موقع پر جو وہاں پر اس وقت چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس حوالے سے کھل کے بات کی ہے. جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے فاؤنڈر پریزیڈنٹ ڈاکٹر سید نذیر گیلانی صاحب, جو پلیبسائٹ ایڈوائزر مشیر رائے شماری کی تعیناتی کا بار بار اشارہ کر رہے ہیں, اس کی بھی انہوں نے حمایت کی ہے. جو سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسا بندہ ہونا چاہیے جو ابو دا پالیٹکس ہو, کسی بھی سیاسی جماعت سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو, جو کہ اس ایشو کے ساتھ رغبت بھی رکھتا ہو, دلی اس کی وابستگی بھی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیٹنٹ بھی ہو. تو یقیناً اس پہ غور کرنے کی اور اس پہ پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم بڑھتے ہیں جناب اپنے اگلے مہمان کی جانب. آپ سماعت فرما رہے ہیں خصوصی پروگرام ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان, FM 101.4 میرپور, ریڈیو آزاد جموں کشمیر, ریڈیو پاکستان. جی سامعین, ہمیں جوائن کیا ہے کشمیر کی سوائل سے تعلق رکھنے والی ایک انتہائی علمی شخصیت, چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب نے. جی ڈاکٹر مختار صاحب, میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت مقبوضہ جموں کشمیر, انڈین الیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر ہندوستان یوم جمہوریہ منا رہا ہے 26 جنوری کو, اور تمام کشمیریوں نے اس موقع پر یوم سیاہ منانے کی کال دی ہے. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں آپ سر, کہ آزاد کشمیر, مقبوضہ کشمیر, کشمیری جہاں جہاں رہتے ہیں وہ ہندوستان کے فاشسٹ رجیم کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہر ایک کا ایک جو احتجاج کا حق ہے وہ تو بالکل حق ہے. ہمارے پاکستان میں بھی لوگ کرتے ہیں, دنیا میں ہر جگہ. جو کسی کے اگر آزادی سلب ہو رہی ہے یا کسی کوئی چیز اس کی قانون کے مطابق نہیں ہوتی تو اس بندے کا, اس ادارے کا, اس قوم کا حق ہے کہ وہ احتجاج کرے, اور کشمیریوں نے صحیح وہ احتجاج کر رہے ہیں. لیکن یہ 76 سال پرانا مسئلہ ہے, اس کو حل تو ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا اور پاکستان دونوں کو مل کے اس مسئلے کو حل کرنا چاہیے, تاکہ ایک سکون سے یہ دونوں ملکوں کے لوگ بھی رہ سکیں, اور کشمیر کے لوگ بھی ایک آزادی میں اپنا جو ہے وہ اپنا سانس لے سکیں. اور یہ جو جس کی وجہ سے کافی لوگوں کے خاندان بٹے ہوئے ہیں, آدھے ادھر آدھے ادھر, اور فیملیز سفر کر رہی ہیں, جنریشن سفر کر رہی ہیں, شہادتیں ہو رہی ہیں. تو ان مسائل کا حل کرنا پڑے گا. آج کر لیں, کچھ سال بعد کر لیں, کسی نہ کسی وقت ٹیبل پہ بیٹھ کے اس مسئلے کا حل ہوگا, اور یہ دونوں ملکوں کے لیے بلکہ اس علاقے کے لیے ضروری ہے. ڈاکٹر مختار صاحب, اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر وہاں پر پڑھا لکھا ترین طبقہ جو ہمارے بچے ہیں, کالجز میں, یونیورسٹیوں میں جانے والے جو بچے ہیں, ہندوستان کے جبر کی وجہ سے وہ اس تحریک کے ساتھ مزید وابستہ ہو گئے, PhD اسکالرز جو ہیں اس کے ساتھ وابستہ ہو گئے, اور جو ہندوستان لنچنگ کر رہا ہے وہاں پہ مودی سرکار. ابھی جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بابری مسجد کو جو شہید کیا گیا تھا, وہاں پہ رام مندر کا انہوں نے افتتاح انوگریشن جو کیا, وہاں پہ مسلمان اس پورے علاقے کو چھوڑ کے ہجرت کر گئے ہیں کہ دوبارہ 1992 والا میسیکر وہاں پہ نہ کیا جائے. اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں, اقلیتوں کا جو جینا حرام کر رہی ہے مودی سرکار؟ جبر جتنا بھی کریں گے نا, اس کے ریئیکشن اس سے سٹرانگ آتا ہے. وہ سپرنگ ہوتا ہے نا, تو اس کو دبائیں, جتنا دباتے جائیں گے دب جائے گا, سپرنگ ہوتا ہے. لیکن پھر جب آپ اٹھائیں گے تو سپرنگ آپ کے منہ پہ لگتا ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں بھی بہت اچھے لوگ بیٹھے ہیں, اچھے لیڈر بھی ہوں گے, اچھے ایجوکیشنسٹ بھی انڈیا میں ڈیفینیٹ ہیں, سب کچھ ہے. ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ 76 سال میں کیا ہم نے حاصل کیا جبر سے, اور اگر چیزوں کو ایمیکیبلی اور مل بیٹھ کے مسئلے حل کریں گے, یہ ان کے لیے بھی اچھا ہے, اور پورے ریجن کے لیے اچھا ہے, اور دنیا کے لیے بھی امن کا ایک گہوارہ بن سکتا ہے یہ علاقہ. جناب ڈاکٹر مختار شیخ صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت عنایت کیا, بڑی مہربانی آپ کی. چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن جناب ڈاکٹر مختار شیخ صاحب, جو کہ ہماری اس کشمیر کی دھرتی ہی سے بلانگ کرتے ہیں, حویلی فارورڈ کوہٹا سے آپ کا تعلق ہے, اور علمی انداز میں وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہندوستان پاکستان مل بیٹھ کے اس انسانی مسئلے کو, کہ جہاں پر منقسم خاندان ہیں,
آدھی فیملی آزاد کشمیر میں رہ رہی ہے، آدھی فیملی مقبوضہ جموں کشمیر میں رہ رہی ہے. ایک انسانی المیہ ہے. اس المیے کو ختم کرنے کے لیے، اس سچویشن کو درست کرنے کے لیے یہ دونوں جو ممالک ہیں ٹیبل پر بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں تاکہ عرصہ دراز سے جو جبر کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے وہ ختم ہو. آج کا خصوصی پروگرام آپ نے سماعت فرمایا ویکلی پوڈ کاسٹ ریڈیو فورم ود جنید انصاری اینڈ راجہ حبیب اللہ خان FM 101.4 میرپور، ریڈیو آزاد جموں کشمیر، ریڈیو پاکستان. ہمارے اس پروگرام میں برسلز بیلجیم سے چیئرمین کشمیر کونسل یورپ علی رضا سید صاحب نے گفتگو کی. اسی طریقے سے سابق وزیر حکومت مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما جناب چودھری محمد سعید صاحب نے گفتگو کی، اور آخر میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر مختار احمد شیخ صاحب نے بات کی ہے. ہم امید کرتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ مقبوضہ جموں کشمیر کے بہن بھائیوں نے جتنی قربانیاں دی ہیں یہ قربانیاں رنگ لائیں گی اور کشمیر آزاد ہو کر رہے گا. رہی بات آزاد جموں کشمیر حکومت کی، آزاد جموں کشمیر کے اس خطے کی، تو یہاں کے لوگوں کو، یہاں کی سیاسی قیادت کو سیاست سے اٹھ کر، بلند ہو کر مسئلہ کشمیر پر اکٹھے ہونے کی، ایک نیریٹو کو ترتیب دینے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے والے بننے کی کوشش کریں. اللہ کی مدد یقیناً ساتھ آئے گی. نیتوں کا درست ہونا اور عمل کی کوشش کرنا یہی کامیابی کی کلید ہے. آج کے پروگرام سے جنید انصاری اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ اینڈ گڈ بائے.